आज के शो में। कनासरो सिस्टम की पुष्पनाही कौन कर रहा, मरकजी किरदार बेनकाब। महकमा कल्चर टूरिज्म सिंध में मुबैना बेकायदगियां, बद इंतजामिया, माहिरीन भी बोल पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने आपको बताएंगे कि तारीखी जो इस वक्त आपका जो तारीख की रिफ्लेक्शन होती है वो आपके ऐसे सकाफत में और आपके ऐसे नवादरात में आती है जो नज़र आती है इस वक्त, और जिस बुनियाद के ऊपर जो असासा होता है, जिसे कहा जाए कि कीमती असासा होता है किसी भी मुल्क के लिए, जो उसके कीमती नवादरात होते हैं, जो कीमती असासे होते हैं, जो कदीम हिस्ट्री यानी 16वीं सदी 17वीं सदी उसकी अक्कासी करते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, इस वक्त आपका पास्ट होता है। और इसको बड़ा पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कीमत होती है इन तमाम चीज़ों की, बड़ी रखवाली की जाती है। ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जो इनकी ऐसी रखवाली करें कि ये बिल्कुल भी इनको कंजर्व करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। बाकायदा एक एक्सरसाइज होती है इसकी कंजर्वेशन, एक प्रॉपर एक टेक्निकल प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जॉब होती है। लेकिन हमारे यहाँ सूबा सिंध में क्या हो रहा है, ये बड़ा अंधोनाक है, ये बड़ा अंधोनाक है। दिल इस वक्त जो है, इस वक्त आप यकीन करें खून के आंसू होता है जब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं। और ये इससे पहले करोड़ा दौर की 2 मजहबी इमारतों का जो वाइट वॉश किया गया था, तो बीबीसी ने कॉलम लिखा कि ये जो हो रहा है वाइट वॉश, ये कहीं से भी, एक तो रेनोवेशन होती नहीं है इन इमारतों की, इनको प्रिजर्व कंजर्व किया जाता है, इनको रेनोवेट नहीं किया जाता, ये वाइट वॉश कर दिया गया है। मजहबी इमारतें, तारीखी 17वीं सदी में कभी हमला हुआ था यहाँ पे, इन इमारतों की एक हैसियत थी, इनको वाइट वॉश कर दिया गया। इसी तरीके से रिसेंटली मकली के हवाले से, और नाज़रीन ये इंतहाई संगीन है क्योंकि ये मकली की वो साइट है, ये दुनिया का सबसे बड़े कब्रिस्तान में जिसका शुमार है, कोई लाखों के इस वक्त तकरीबन कबूर यहाँ पर कब्र मौजूद हैं। और इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट जो है उस साइट में मौजूद है, ये साइट। और अब यूनेस्को, इससे कबल मैं आपको बताऊं कि इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर यूनेस्को की तरफ से वार्निंग दी गई हुकूमत को कि आप इसकी देखभाल, इसकी कंजर्वेशन सही तरीके से करें, वरना इसको इस लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। ये कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का। और अब आर्कियोलॉजिस्ट और माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस इमारत के जो इसकी खूबसूरती थी, इसको बिगाड़ा गया है, इसको आप कहीं से भी रेनोवेशन नहीं किया, रेनोवेशन होती नहीं, इनकी खूबसूरती को बिगाड़ा गया है। जो क्राफ्टमैनशिप थी, जो काम था, जो हुनर था वहाँ पे लोगों का, उसको तबाह किया गया है। आखिरकार ये हम सवाल किससे पूछें? ये जो पूरा सिस्टम है, कनासो सिस्टम, जो इस पूरे महकमा सकाफत में, टूरिज्म में पूरी तरह जड़ें इसकी जो सब मजबूत हैं, इसकी पुष्पनाही आखिरकार कौन कर रहा है? डिस्पाइट दिस कि अब जिस तरह बीबीसी में आया, उसके बाद मैं डॉन में आपको बताऊं तो डॉन में एग्जैक्ट जो डॉन एडिटोरियल लिखा, उसमें लिखा कि सिंध एंटीक्स डिपार्टमेंट हैव मेड मैटर्स वर्स बाय हायरिंग एविडेंटली इनकॉम्पिटेंट पीपल, यानी नालायक नाअहल लोगों को हायर किया। ये एडिटोरियल लिख रहा है एक लीडिंग अखबार पाकिस्तान का, एंटीक डिपार्टमेंट ने। तो अब सिर्फ ये हमने, ये पूरी दुनिया कह रही है कि किस तरीके से इसको उजाड़ा, किस तरीके से तबाह और बर्बाद किया गया। और अब अली जैदी साहब भी सवाल उठा रहे हैं, वफाकी वजीर। वो आप जो रिपोर्ट है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कनासो बरादरान पर, उसको उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने सवाल उठाया कि व्हेन डज दिस नाइटमेयर एंड, आखिरकार ये कब खत्म होगा? जो ट्वीट है इस पर अली जैदी साहब का, कहते हैं ये कब खत्म होगा, ये कब जाकर जो इस पर है ये नाइटमेयर खत्म होगा, ये भयानक ख्वाब खत्म होगा जो इस वक्त तबाह किया जा रहा है इस वक्त सिंध को और सिंध के महकमे सकाफत को। इस पूरी सूरत हाल पे आखिरकार मरकजी किरदार कौन है, इसके पीछे भी हम जानेंगे। इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ कराची, अब तक सीनियर साफी साथ हैं प्रोग्राम में। और काजी एयाज महजर साहब, आप यूनेस्को सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, साबिक नुमाइंदा उनके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं इस वक्त यूनेस्को सिंध के। ऐसा मैं आपसे पहले शुरुआत करते हुए टेक्निकली समझना चाह रहा हूँ, ये इन्होंने इससे पहले वाइट वॉश कर दिया 2 इमारतों को कलहोड़ो दौर की, उसके बाद मकली को रेनोवेट किया गया, ये रेनोवेशन होती भी है या नहीं होती है, और किस तरह तबाह किया जा रहा है सिस्टमैटिकली इन 2 भाइयों की तरफ से पूरे सकाफत को, सूबे सिंध की जो पूरा जो एंटीक्स है डिपार्टमेंट है उसको? जी, इंतहाई सदरसोस और बहुत पेनफुल। आपने जहाँ का जिक्र किया कि रेनोवेशन में कोई वाइट वॉश होता है, या आप फर्श के फर्श या इमारतों की इमारतें उसको मसख करते हैं, उनकी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन के उसूलों के बिल्कुल अगेंस्ट काम है जो आलमी हमारे उसूल हैं कंजर्वेशन के हवाले से। दिस इज़ टोटली, इसको आप ये कह सकते हैं कि एक वेंडलिज्म है।
آپ اس کو ہیریٹیج لینگویج میں وینڈلزم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اثاثوں کو اور وہ اثاثے جو جس میں آپ کی ایک تاریخ ہے آپ اس کو اسی حالت میں پرزرو کرتے ہیں جس حالت میں ہے. اگر کوئی دیوار گر رہی ہے اگر آپ اس کو اسی شیپ میں اس کو اسی طرح سے کنزرو کر سکتے ہیں تو کرے, ورنہ اگر وہ نیچرلی گر جاتی ہے تو گر جانے دے بھائی. آپ اس کو سیمنٹڈ نہیں کر دیں, آپ اس کو گرڈر نہیں لگائیں. آپ کسی آپ کا جو کمنٹ میں نے پڑھا قاضی صاحب, جو آپ نے ٹیکنیکلی بات کی, لیکن آپ نے بتایا تھا کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد 4 ارب روپے کا ADP اینول ڈیولپمنٹ پلان ملا, پھر آپ نے بھی 2 بھائیوں کا ذکر کیا کہ وہ لگے ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو فنڈز تھے سارے, یہ واقعی میں یہ پورا سسٹم جو بنا ہوا تھا ٹھیکیداروں کا اور یہ 2 برادران کناسر برادران کا, پھر ان کے منسٹر صاحب جو تھے, یہ مل کر بندر باٹ ہو گئی یہ سارے فنڈز کی اور انہوں نے تباہ کر دیا ہمارے پورے آثار قدیمہ کو؟ ایویڈنٹلی تو یہی لگ رہا ہے. میں زیادہ فنڈز پہ یا بجٹ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں بینگ این آرکیالوجسٹ اور جو میری ایکسپرٹ رائے یہ ہے, اور ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہم لاسٹ جو کانفرنس یونیسکو کی ہوئی تھی آذربائیجان باکو میں, وہاں پہ یہ شک ہٹا دی گئی تھی کہ مکلی اس وقت خطرے میں نہیں ہے, کہ کافی سارا کام ہوا بھی ہے. ہم نے اچھے کام کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ہمارے ساتھ اسسٹنس رہی ہے فارن ایکسپرٹس کی. لیکن جو اپروچ رہی ہے, جو ٹھیکیداروں والی اپروچ ہے, وہ کنزرویشن آپ کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ آثار قدیمہ میں ایک کیل بھی نہیں ٹھوک سکتے بغیر کسی ایکسپرٹ کی رائے کے, اور وہ ایکسپرٹ کی رائے میں کنسنسس ہونا چاہیے. جس طرح سے یہ کام بغیر پلاننگ کے ہوئے ہیں اور جس طرح سے نہیں ہونے چاہیے, اور وہ بھی ایک مکلی کوئی ہمارا لوکل ہماری سائٹ نہیں ہے, ہماری قومی, ہماری بین الاقوامی سائٹ ہے, دس ورلڈ ہیریٹیج. تو اس پہ پوری دنیا بولے گی, اور یونیسکو بھی اس پہ سخت اس نے نوٹس لیا ہے اس چیز کا. اس بار بھی رپورٹ جو گئی ہیں وہاں پہ, تو یہ خدشہ ہے کہ انتہائی ہو چکا اور انتہائی اندوناک داستان ہے. میں قاضی صاحب ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے قاضی صاحب. ہم ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. آفٹر دس بریک ویل بی بیک. ہم آپ کو بتائیں گے کہ تباہی کے پیچھے سے عناصر ہیں, ان عناصر کے پیچھے کون ہے آخرکار, یعنی ان عناصر کی پیچھے جو پشپنائی ہے وہ سیاسی طور پہ کون کر رہا ہے. یہ سب کچھ بے نقاب ہوگا اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین تفصیلات بے نقاب ہو رہی ہیں, اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. آخرکار جو آثار قدیمہ کے ساتھ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور جو ان کی پشپناہی کر رہا ہے وہ کون ہے. یہ کردار بے نقاب کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے قاضی ایاز صاحب آپ سے ایک سوال اور, کہ یہ جو کام ہوتا ہے اس کا نیشنل ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہے, یہ پتھر ہٹانا جیسے مثال کے طور پہ مکلی کا معاملہ ہے, یونیسکو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یا پھر یہ کوئی بھی ٹھیکیدار کر سکتا ہے, یہ اس کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ بالکل ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اور جو آلات یہاں پہ اکوپمنٹ انہوں نے فرش ریموو کرنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ تو پہاڑوں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ پتھر توڑتے ہیں. تو یہ اپروچ بالکل ایک نان پروفیشنل اور ٹھیکیداروں والی اپروچ ہے. یہ آپ کہیں کنسٹرکشن میں اور یوز کر سکتے ہیں, کسی آرمی ورک سے یا کسی آپ آثار قدیمہ سے نہیں یوز کر سکتے. تو یہ ویانا کنونشن کے جو اصول ہیں یہ ان اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. یونیسکو کی جو اپنی کنزرویشن اسٹریٹجی ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ کوئی ہیوی اکوپمنٹ نہیں یوز. صحیح ہے. یہ بڑی قاضی صاحب, آپ پر ڈی جی منظور کناسرو نے آپ کے اس پوسٹ کے بعد یہ الزام لگایا کہ آپ کو کوئی ایڈوائزرشپ نہیں دی گئی, اس لیے آپ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. کیا بات ہے, درست ہے یا نہیں؟ بولنے کو کچھ کوئی بھی بول سکتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کوئی ایڈوائزرشپ لینے کی. میں یونیسکو میں رہا ہوں, میں یونائٹڈ نیشنز میں نے کام کیا ہوا ہے, اور ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ ورکنگ, آئی ایم اے پوئٹ, آئی ایم اے رائٹر. تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی ایڈوائزرشپ کی. میں تو والنٹیئرلی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا 2 سال سے, اور ان کی رپورٹنگ. اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے یہاں پہ, آپ جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں لوکلی یہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا, لیکن جو مکلی کے ساتھ ہوا ہے وہ صرف ہمارا دنیا میں کیا ہے. یہ بس ایک لاسٹ مجھے بتائیں, دنیا کیسے دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنی ہیریٹیج سائٹ کے لیے. قاضی صاحب, یہ یونیسکو کی جو ٹیم ہے یہ وزٹ کری ہے 2018 کے بعد سے, ہر سال وزٹ کیا ہے اس نے یہاں پر, کیونکہ آپ رہے ہیں یونیسکو میں.
مکلی کا؟ میرا ایک کام یونیسکو کے حوالے سے تھا تو ہم تو ایکسپرٹ کے ساتھ ہی جاتے تھے، اور میرے ساتھ تو میں نے 2 انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے مچھلی پہ، تو ہمارا تو پروفیشنل اپروچ ہوتی تھی، اور جو ان کے لوگ ٹرینڈ نہیں تھے ان کو ہم نے باہر ٹریننگ کے لیے بھی بھجوایا، اور ہم بلڈ کر رہے تھے ان کی کیپیسٹی۔ ان کی وزٹ کا مجھے نہیں معلوم کہ ٹھیک ہے، چلیں اب کیونکہ آپ سے بات ہوئی ٹیکنیکلی ہمارے ساتھ رہیے قاضی صاحب، لیکن میں اب جو دوسرا عنصر اس کا ہے وہ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ جو ساری مالی باضابطگی ہیں امتیاز سینڈیو صاحب کی طرف آتے ہوئے، یہ ان کی کیونکہ ان کے پیچھے کردار آخرکار کون ہے؟ یہ کردار کیا وزیر ہیں اس پر سردار شاہ صاحب؟ سیفان بڑے افسوس نہیں میں سر آپ سے نہیں، میں امتیاز سینڈیو صاحب سے پوچھ رہا ہوں قاضی صاحب پلیز، جی میں امتیاز سینڈیو سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ سیفان دیکھیں بڑی افسوس کے ساتھ یہ مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سردار شاہ جیسے ایک پڑھے لکھے قابل شخص کو جب وزیر لگایا گیا تو پورے سندھ میں یہ خوشی کی لہر تھی کہ کوئی تو ہے جو ایک ادب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ہے وہ ایوان میں بھی ہے اور جو ہے وزارت میں بھی آ گیا ہے۔ لیکن جب 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناصر سسٹم ان کے اثاثوں کی جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے ایک ایمپائر کھڑی کر دی ہے لاڑکانہ سے لے کر دبئی تک، تو 1 سال تک ہم جب اس انویسٹیگیشن میں رہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ثبوت ملے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ کناصر سسٹم کس کے آسرے پر اور کس کے سہارے پر چل رہا ہے، تو اس میں اب یہ بات واضح آئی ہے کہ ایک اکبر لغاری سیکریٹری جو اس وقت موجودہ ہیں، یہ میرے پاس ان کے 2017 کا وہ دستاویزات سارے میں نے حاصل کیے ہیں، یہ سرکاری دستاویزات ہیں، محکمہ خزانہ کے ہیں، اور اس کے ساتھ سردار شاہ صاحب ان کے ادوار میں سب سے زیادہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور پہلے بھی ہوئی ہوں گی، سندھ فیسٹیول کا معاملہ ہے، لیکن جو سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ریفرنس بنا ہے وہ سردار شاہ کے دور میں بنا ہے، اور سردار شاہ وہ شخص تھے جس نے پہلے آتے ہی روشن کناصرو اور منظور کناصرو کو سائیڈ لائن کیا تھا، اور ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے مجھے وہ ٹیم چاہیے جو کام کرے۔ لیکن آج یہ دونوں بھائی سردار شاہ کے لیے سردار شاہ کی ٹیم کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے اربوں روپے کے اثاثوں کے جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں ان میں ان کا انچارج روشن کناصرو کو اس لیے بنائے رکھا کہ روشن کناصرو اس میں بہت بڑی جو ایک کمیشن تھی، جو الزام ہے جو انویسٹیگیشن میں بھی سامنے آیا ہے اینٹی کرپشن کی، کہ 60% کمیشن میں سے 20 سے 25% جو ہے رقم وہ مبینہ طور پر صوبائی وزیر کے پاس جاتی رہی ہے۔ اس طرح سے اگر صوبائی وزیر کے اثاثوں کو دیکھا جائے تو صوبائی وزیر نے جو اثاثے بنائے ہیں وہ عالم آشکار ہیں، اور عمر کوٹ سے وہ بات چل رہی ہے۔ عمر کوٹ سے جب اس نے ابھی حال ہی میں مخالفین کو جوتے مارنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے جو ویڈیوز رکھی ہیں ان میں الزامات عائد کیے ہیں کہ یہی سردار شاہ پوٹھوار گاڑی میں چلتے تھے، ان کے پاس اثاثے اتنے نہیں تھے جو آج ہیں، اور تقریباً کوئی اربوں روپے کے اثاثے اس وقت ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور وزارت کے دوران اس نے 3 گھر جو ہیں وہ ڈیفنس میں لیے ہیں اور تبدیل کیے ہیں۔ اس طرح ان کے بھائیوں کے نام پر، خاص طور پر ایک بھائی ہے جن کے نام پر اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ایسے نام ہیں ہاری ہیں اور کاشتکار ہیں، کوئی قریبی دوست ہیں، اور ایک ڈولمن مال کے سامنے جو اس ایریا میں ایک فلیٹ خریدا ہوا ہے جو روشن کناصرو نے جس کی پیمنٹ کی ہے کیش میں، اور وہاں تمام ان کے دوست رہتے ہیں، پی ایس اور پی آر او، اور وہ جو ایک ایسا وہاں محفلیں سجتی ہیں جو انہی محکمہ ثقافت کے پیسوں سے وہ گھر خریدا گیا ہے، اس گھر کی بھی چھان بین ہونی چاہیے کیونکہ وہاں سے بھی بہت اہم معلومات اداروں کو مل سکتی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہم بتاتے چلیں ناظرین کہ ہم نے سردار شاہ صاحب کو رابطہ کیا ہے اس وقت، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف اس بارے میں لے سکیں کہ ان کا کیا کردار ہے اس پورے معاملے میں اور ان کے اثاثوں کے بارے میں، ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ دس پلیٹ فارم از اویلیبل، اگر وہ جواب دینا چاہیں تمام چیزوں کا جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ اور امتیاز صاحب جو آپ نے ذکر کیا ہے اثاثوں کا، تو ہم نے یہی کہ آخرکار کیونکہ ناظرین جان تو رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کیا محکمہ ثقافت میں اور کلچر میں، جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں عمر کوٹ کے، ان سے ہم نے بات کی ہے، مشتاق صاحب جو ہیں اس وقت، اور انہوں نے ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ان کا، آپ کو سناتے ہیں ناظرین۔ اس میں صرف سوال کا آپ کو جواب ملے گا کہ ماضی میں یعنی منسٹر بننے سے پہلے ایم پی اے کے وقت کیا اثاثے تھے سردار شاہ صاحب کے، آج کیا ہیں وہ تو آپ سننے کیا تھے۔ لیٹس سے دس سردار علی شاہ صاحب 2013 میں PS 51 پر الیکشن لڑیں
اور ان کے ماموں سید علی مردان شاہ کی کوشش ہے، ان کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ملی تھی اور اس کے بعد وہ ایم پی منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے بات کی جائے سردار شاہ کے اثاثوں کے حوالے سے تو سردار علی شاہ صاحب یہاں کے شاعر تھے اور عمر کوٹ کے ارد گرد جو ادبی پروگرام ہوا کرتے تھے ان میں جاتے تھے، صدارت کرتے تھے، ان کے پاس اتنے اثاثات نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق ان کے پاس اس وقت بھی 200 کے لگ بھگ زمین تھی اور ایک کھٹارا جیپ تھی اور کار بھی تھی جس میں آتے جاتے تھے۔ ایک کھٹارا جیپ تھی جس میں آتے جاتے تھے امتیاز چودھری صاحب، اور اب جو ہے سردار شاہ صاحب ماشاءاللہ سے کیا ان کی جائیدادوں کی تفصیلات جو آپ بتا رہے تھے؟ دیکھیں اب تو وہ بہت بڑے ظاہر شخصیت ہیں، سیاست میں آنے کے بعد باضابطہ طور پر جب رکن سندھ اسمبلی بنے اور رکن سندھ اسمبلی کے بعد جب وزیر ثقافت بنے، وزیر تعلیم بنے، 2 ٹینیور ان کے ابھی آ رہے ہیں، تو ان کے بعد ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے جو انفارمیشن ایکٹ ہے جس کے تحت ایف بی آر کو اور ان کے بھائیوں اور اس کے رشتہ داروں کے نام اور ان کے سی این آئی سی کے ساتھ اور اس طرح سے مختلف دیگر اداروں کو بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی گوشوارے لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام پر اور اپنے دیگر لوگوں کے نام پر کیا جو ہے وہ بنائے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کی بھی انفارمیشن آنی ہے، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں جن کی جو چھانبین روشن کناصروں کی ہوئی ہے اس میں تفتیشی جو ذرائع تھے انہوں نے بتایا کہ جب صوبائی وزیر بنے تو انہوں نے پہلا گھر جو ہے وہ بھی روشن کناصروں کے گھر کے قریب ہی لیا، اس کے بعد دوسرا جو گھر تھا وہ تھوڑا سا دور تھا اور وہ بھی انہوں نے خرید و فروخت میں چینج کرتے رہے، لیکن جو اس وقت بھی رہ رہے ہیں وہ بھی چند قدم دور ڈائریکٹر پی ڈی ایم آئی سیل جو نیب زدہ ملزم ہیں روشن کناصرو، ان کے ہی گھر کے قریب ان کا گھر ہے ڈیفینس میں۔ دوسری بات یہ کہ جو سردار شاہ کے حوالے سے ذاتی طور پر اس پر کوئی آج تک ایسا الزام نہیں لگا، لیکن انہوں نے جو اسی محکمے کے قلمدان ملنے کے بعد جو ان میں ہوئے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اپنے دوستوں کو نوازا، جس کا الزام بھی ان کے اوپر آتا رہتا ہے، لوگ لکھتے رہتے ہیں، مگر انہوں نے محکمے کو بہتر بنانے کے لیے، محکمے کے جو اندر جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ اور یہ دوستوں کا نوازا تو کیا یہ جو ارد گرد سارے افسران لگے ہوئے ہیں سیکرٹری سمیت وہ سارے کیا دوست ہیں، دوست احبابوں کا نوازا کیا؟ دیکھیں ان کے ساتھ پہلے مختلف افسران آئے جن کے ساتھ سردار شاہ نہیں چل سکتے، وہ چاہے عمر کوٹ کے ایس ایس پی ہوں، ڈی سی ہوں یا پھر محکمہ ثقافت کے سیکرٹری ہوں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ان کے قریبی دوست ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس دوران بہت سارے ایسے افسران آئے جن کو برداشت نہیں کیا گیا، اور اکبر لغاری بیمار ہوں چاہے کچھ بھی ہوں لیکن اکبر لغاری کے اوپر ان کا بہت زیادہ اعتماد ہے اور اکبر لغاری نے ہی کناصر سسٹم کو پروان چڑھایا ہے۔ میں نے جب اکبر لغاری سے پوچھا کہ جناب آپ کیوں کارروائی نہیں کر رہے، انٹرنلی جو کرپشن اگر آپ کے ادارے کے اندر ہو رہی ہے تو بطور سیکریٹری اور آپ ایک مالی معاملات دیکھ رہے ہیں تو آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے، کیوں انکوائری نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں اس طرح سے کروں گا تو پورا ادارہ خالی ہو جائے گا، اور اس طرح ہر سیکریٹری نے کرنا کام شروع کیا اور انکوائریاں کرائیں تو پھر تو محکمہ کسی بھی محکمے میں جو ہے وہ لوگ نہیں بچیں گے۔ اور کناصرو بہت زیادہ مجھ سے پاورفل ہیں اور وہ میرے سے زیادہ پاورفل ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ سردار شاہ کو گزشتہ ایک برس میں، ایک سال میں تمام شواہد، وہ چاہے حاکم راؤجو کے خرید و فروخت کے ہوں، حاکم راؤجو کے اثاثے ہوں، ان کے ڈاکیومنٹس ہوں، روشن کناصروں کے ہیں، روشن کناصروں کے بیٹوں کے ہوں، تمام دیے گئے، لیکن وہ ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے۔ انہوں نے جب سوشل میڈیا مہم چلائی تو کناصرو برادرز نے پہلا جو اعتماد میں ان کو لیا، سردار شاہ کو اعتماد میں لے کر ہمارے خلاف مہم چلائی، اور اس کے بعد سردار شاہ کے کہنے پہ ہی یہ الزامات جو ہیں انہوں نے مہم بند کرائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود سردار شاہ نے کبھی بھی واضح طور پر کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کئی بار ان سے آف دی ریکارڈ بھی پوچھا گیا، کئی بار ان سے فون پہ بھی رابطہ کیا گیا، لیکن سردار شاہ صاحب ان کے اربوں روپے کی لوٹ مار پر وہ یوں خاموش ہیں، شاید ان کو اپنے اوپر الزامات لگنے کا خطرہ ہے، لیکن وہ خاموشی سے تمام جو کارنامے تھے وہ سر انجام دیتے رہے، ان سے میٹنگز کرتے رہے، ان کو نوازتے رہے، اور گورکھ ہل کے ڈی جی کو لگانے میں بھی سردار شاہ کا کردار تھا، وہ منظور کناصرو تھے۔ اس وقت سردار شاہ مکمل طور پر، میرا یہ الزام ہے بطور میں انویسٹیگیشن بھی کی اور اس کے ساتھ بھی، کہ وہ مکمل طور پر کناصرو برادرز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو سیاسی طور پر ان کے ابھی اختلافات چل رہے ہیں قاسم سراج سومرو سے، جو ان کو خود ان کو لے کے آئے سیاست میں سردار شاہ،
تو ان تمام لوگوں نے ایک یہ پلاننگ کی ہوئی ہے اور محکمے پہلے جو کنٹرول کر رہے تھے وہ بھی سب کو پتا تھا. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے امتیاز صاحب. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, کیونکہ اب یہ سردار شاہ جو اس وقت کر رہے ہیں اس کا نقصان صرف مالی طور پہ نہیں ہو رہا بلکہ پورے ملک ہے. آپ کے جو ہیریٹیج سائٹس ہیں عالمی سطح پہ یونیسکو آپ کو وارننگ دے رہی ہے مکلی کے حوالے سے. جو موجود داڑوں میں 4,500 سال پرانی سیولائزیشن کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بدترین جو داستان ہے وہ بھی ہے, اور بھی مزید حقائق رکھیں گے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. آخرکار وہ کون سے کردار پس پشت رہ کر کناسو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کردار کے تمام اثاثے جو 2013 سے قبل تھے اور 2013 کے بعد جو ان میں اضافہ ہوا ہے وہ سارا تفصیلاً آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف آثار قدیمہ نہیں, STDC ایک ادارہ جو کہ بنا 30 سال پہلے اور اس کا مقصد تھا کہ سیاحت کو فروغ دے گا, اس کا ستیہ ناش ہوا. وہ اس میں صرف فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں. کس طرح سے اس میں فنڈز ایکسپینڈیچرز جو اس وقت ایگزیجریٹ کیے جاتے ہیں یعنی بڑھا کے دکھائے جاتے ہیں, اور کس طرح ریونیوز کو کم دکھایا جاتا ہے یعنی جو اصل انکم ہے اس کا 20% دکھایا جاتا ہے, وہاں پر بھی کمیشن چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر, علی زیدی صاحب کی آپ کو ٹویٹ دکھائی تھی. علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ when this nightmare will end. شفقت محمود صاحب دورہ کر رہے ہیں اس وقت, لیکن کیا یہ دورے کافی ہوں گے؟ کیا ان کو گرپ ہے اس وقت؟ اور جب ان سے پوچھا گیا کرپشن کے بارے میں, کرپشن ان کا اس وقت ڈومین نہیں ہے. لیکن یہ اہم ترین سوالات ہیں کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر یونیسکو مکلی کو اس لسٹ میں سے نکال دے اسی کناسو سسٹم کی کرپشن کی وجہ سے. میسا قیاضی ایاز صاحب بھی ساتھ ہیں اور امتیاز چانڈیو صاحب بھی ساتھ ہیں. امتیاز صاحب, یہ کل کے دورے سے پہلے شروع کرتے ہیں شفقت محمود صاحب کے. وہاں کو گاڑی دی گئی, وہ خراب ہو گئی, وہیں پہ نااہلی سامنے آ گئی. کناسو سسٹم کی کرپشن کس طرح چھپی کل کے دن ان کے سامنے؟ دیکھیں, مجھے جو ایک شکایت ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. اور جب وہ کل گئے ہیں مکلی پر تو وہاں جو میڈیا تھا ان کو بھی بہت دور رکھا گیا. کناسرو یہی ڈی جی جو اینٹیکوٹیز ہیں منظور کناسرو, جس پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, 2 ارب روپے کی کرپشن جو سندھ فیسٹیول میں ہوئی, ان کی انویسٹیگیشن ان کے خلاف چل رہی ہے. خود ضمانت پر ہیں, ان کے بھائی نیب کے ملزم ہیں, ان کے خلاف نیب کے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہی شخص ان کو بریف کر رہا ہے. اور ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کس طرح سے محتاط اندازے میں ڈر کے بتا رہا ہے کہ یہ جو ترخانوں کا جو ان کی جگہیں تھی تاریخی جن کے فرش اکھیڑ کر اور نئے پتھر لگائے گئے, اس پر بھی شفقت محمود صاحب کو کوئی پتہ نہیں چلا. اور کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور بجائے کہ وہ کسی آثار قدیمہ کے ماہر کو لے کے جاتے, ان کو خود جا کے وزٹ ان کے ڈی جی کے پروٹوکول میں جانے کے بجائے, تو وہاں تو سارے لوگوں نے یہی سوالات کیے کہ انہوں نے تو تباہ کر کے رکھا ہے, لیکن ان کو میڈیا سے بات کرنے نہیں دی گئی. اس کے بعد ان کی سب سے بڑی جو نااہلی تھی وہ شٹل سروس جو انہوں نے ریسنٹلی شروع کی, ان کی مینٹیننس تک نہیں کر پا رہے, ان کے پیسوں میں بھی یہ خرد برد کر رہے ہوتے ہیں. یہی مکلی کا قبرستان ہے جس میں 23 کروڑ روپے کی پہلی خرد برد ہو چکی ہے. یہ تھے سیفان جو ڈاکیومنٹ جس میں اکبر لگاری کے سائن ہیں, جی اکبر لگاری کا ہر فائل پر سائن موجود ہے, اور نیچے روشن کناسرو ہے جس کرپشن میں جس پر نیب کا ریفرنس بنا ہے, لیکن اس نیب کے ریفرنس میں اکبر لگاری کا نام کہیں نظر نہیں آتا. یہ جو تھا معاملہ. اس کے ساتھ یہی مکلی کے ہی آثاروں کے حوالے سے جو پیسے جس پر خرچ کیے گئے تھے اور کرپشن ہوئی, یہی شٹل سروس کا پہیہ نکل گیا. شفقت محمود کو دوسری گاڑی میں لے کے جانا پڑا, صحافیوں کو پولیس موبائل میں. اسی طرح سے حیدرآباد کی آپ آثار قدیمہ کی جو حالت دیکھیں, کوٹ ڈیجی کے قلعے کے فرش اکھیڑ کے وہاں انہوں نے بنگلو بنا دیا ہے جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آثار قدیمہ. اور اس فخر سے یہی ڈی جی ہمیشہ منسٹر کی اور محکمے کی انسلٹ کرواتے ہیں, ہمیشہ یہی خبروں میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود منسٹر کا PRO, منسٹر خود, اور ان کی جو تردید آتی ہے وہ اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہے کہ آپ پڑھ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی اتنے بے حس لوگ ہیں جن پر ماہر جو آثار قدیمہ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ غلط ہو گئے. لیکن منظور کناسرو ان کے آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے, وہی عقل کل ہے, ٹھیکیدار سے وہ کام کروائے, جس سے کمیشن لے, جس سے وہ کرے وہ صحیح ہے. یہی منظور کناسرو موہن جو دڑوں میں میٹنگ کر رہے تھے,
اور سردار شاہ کے ایک بہت قریبی دوست جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے جب ان کے سامنے سوال آیا کہ یہ جو 1.5 کروڑ روپے کی رقم تھی وہ کہاں خرچ ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم نے ولی اللہ بھٹو کو دے دیا کیونکہ اس نے کیش میں خرچ کر دیا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اتنے بڑے یہ بلنڈر ہوئے ہیں محکمہ ثقافت میں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ معطل ہونے کے بجائے، سسپینڈ ہونے کے بجائے یا پھر سائیڈ لائن ہونے کے بجائے ان کو اہم عہدوں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ جو ریل پیل ہے پیسوں کی اور ٹھیکوں کی، کرپشن کی اور خود کو بچانے کی، وہ ان کے ساتھ نتھی ہے۔ اب منسٹر صاحب کے پاس جو اثاثوں کی ان کی اگر اپنی تفتیش ہوگی تو وہ ظاہر ہے منظور کناسرو جو بیان دے گا وہ سب کو پتہ ہے کہ کون کس منسٹر کو اس نے نہیں پھنسایا۔ شرمیلا فاروقی نے ان کے خلاف ایکشن لیا، یہی منظور کناسرو شرمیلا فاروقی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس پر الزامات ایسے لگائے کہ اس نے ان کا پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، ایک خاتون کا۔ سسوئی پلیجو کے اوپر یہی صورتحال آئی، لیکن واحد سردار شاہ صاحب ہیں جو بالکل آنکھیں بند کر کے سندھ کو لوٹنے کی انہوں نے فل اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ گورکھ بھی لوٹیں، سندھ کے آثار بھی لوٹیں، ایس ٹی ڈی سی کو لوٹیں۔ ایس ٹی ڈی سی کا جو عمران بھٹو اس وقت سارا سسٹم وہ چلا رہے ہیں، کسی کو اور کو جرت نہیں ہے کہ وہ سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں کوئی کام کر سکے۔ ولی اللہ بھٹو جا کے احکامات دے رہے ہیں افسران کو کہ تم کام نہیں کرو گے میں تمہیں عہدوں سے ہٹوا دوں گا، لیکن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ لوگوں نے جا کے شکایت کی افسران نے کہ سر ہمارے ساتھ جو ولی اللہ بھٹو ہے وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے اہم ترین معاملہ ہے۔ لیکن جو پوری صورتحال دیکھتے ہوئے آخری منٹ میں قاضی ایاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ جو دورہ کیا شفقت محمود صاحب نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو آثار قدیمہ کو خطرات لاحق ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اسپیسیفکلی ترخان کی بات، جو ادھر جو ان کے مزارات ہیں، عیسیٰ خان جو گورنر تھے ٹھٹا کے 16ویں صدی کے، جو یہ سارا کام ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کیا ہے پھر یہ شفقت محمود صاحب پکڑ بھی پائے پوری صورتحال؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ڈپارٹمنٹ نے خود نے ہی جب یہ ایشو رپورٹ ہوا تھا عیسیٰ خان ترخان خانہ تو ایک انکوائری ان کو خود کرنی چاہیے تھی، ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی فارم کرنی تھی ان کو، بجائے کہ یہ اس پہ آگے کی یہ غلط رپورٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے جو ایک انکوائری کا ایک ایکسپرٹ کا ایشو تھا، اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ شفقت محمود صاحب کا مجھے پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کون سے ایکسپرٹ ساتھ تھے، یا وہ صرف گھومنے آئے تھے مچھلی، یا وہ کوئی چیز انکوائری کرنے آئے تھے یا دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ میڈیا سے دور ہیں، اگر آپ ایکسپرٹ سے دور ہیں اور اگر آپ اسی صرف آفیشیل ڈیکورم میں چل رہے ہیں تو پھر آپ نے تو گھومنا ہے مچھلی اور آپ گھوم کے چلے گئے، تو مجھے تو یہ لگی یہ پھر ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ کوئی انکوائری بٹھائیں، خود ہی ایکسپرٹ کو دیکھیں۔ یہ کوئی میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے، آپ کا پرسنل معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے کسٹوڈینس ہیں، ہم سندھ کے اثاثوں کے وارث ہیں، ہم کے آن کرنا ہے۔ تو ہم جب آن کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو رسپانسبل ادارہ جو بھی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ایکشن لینا چاہیے۔ دے شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ کہ لوگوں کو لگے کہ دے آر سنسیئر۔ یہ الزام اگر لگا ہے، اگر یہ الزام ہے تو پروو کریں، ایکسپرٹ کو پروو کرنے دیں۔ دس از ناٹ سم تھنگ فار اینی بڈی کہ وہ اس کو پروو کرے، تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا۔ اور میں کیونکہ وقت پہ پہنچ رہا ہے، آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ انکوائری کمیٹی بننی چاہیے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس جس میں وہ انویسٹیگیٹ کریں، نہ کہ گھوم کے آ جائیں۔ امتیاز سانڈی صاحب آپ کا بھی شکریہ، قاضی ایاز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے اہم ترین سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ محکمہ ثقافت میں کرپشن ہو رہی ہے، صوبہ سندھ کا محکمہ ثقافت میں کرپٹ افسران بھرتی ہو چکے ہیں، اور جب جو آثار قدیمہ کو سمجھتے ہیں، یعنی آرکیولوجسٹ جو ہیں، جو خود یونیسکو سندھ کے نمائندے رہ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری بٹھائیں کہ کس طرح تباہ کیا گیا اس پورے ثقافت آثار قدیمہ کو صوبہ سندھ کے۔ تو یہ سارے اہم ترین سوالات ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت ایکشن لے کر ان کی تحقیقات کرے گی اور ساتھ ساتھ نیب ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن ای میل اینڈ ٹویٹر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔